बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू के लेक्चर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेटा, कल वाले लेक्चर में हमने जो है वो अपने सबक को मुकम्मल किया था, अपनी मदद आपको। और आज जो है वो बेटा हम अपना लेक्चर 12 के अंदर नज़्म की तरफ जा रहे हैं, और वो नज़्म है नात। ठीक है, नात नज़्म जो है वो दूसरी नज़्म है हमारी किताब से, उसकी तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। देखते हैं अपने लेक्चर को। नात के शायर हैं बेटा माहिरुल कादरी, 1906 में पैदा हुए। ठीक है, असल नाम इनका मंजूर हुसैन है, सिलसिला कादरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। नात गोई में मुनफरिद मकाम रखते थे। मक्का में 1978 में एक मुशायरे के दौरान इनकी वफ़ात हुई और वहीं पर दफन हुए। बेटा, आपने आपकी नातिया शायरी को अगर हम पढ़ें तो लगता यूँ है कि जैसे बावजू शायरी जो है वो आपने की है, और एक बहुत बेहतरीन शायरी नात की हमारे सामने जो है वो पेश होती है। नात को एक दफ़ा हम पढ़ लें तो शायर कहते हैं, तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमान, जो तुझसे है गुरेज़ा वो खुदा से है गुरेज़ा। किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग के कुरआन ही कुरआन। क्या नाम है शामिल है जो तकबीर व आज़ा में, इस्लाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जान। अश्कों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फाकों ने तेरे दहर को बख्शा सर व सामान। इंसान को शाइस्ता व खुददार बनाया, तहजीब व तमद्दन तेरे शर्मिंदा एहसान। रहमत का ये आलम है मुरव्वत का ये अंदाज, माहिर सा गुनहगार है बाबस्ता दामा। नात आपको मालूम है बेटा उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, कि जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, आपकी तारीफ़ जो है वो आपका जो है वो खुलिया मुबारक ये बयान किया गया हो, उसे हम नात कह सकते हैं। ठीक है, शायर ने इस नज़्म का उन्वान जो है वो बेटा महदूद नहीं किया, जैसे सिर्फ रहमत लिल आलमीन नहीं कहा कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ रहमत को जो है वो देखा जाए, बल्कि नज़्म के उन्वान को नात से वुसअत दे दी कि जिसमें आपकी औसाफ, आपके कई औसाफ जो हैं वो उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं नात के अशार की तशरीह की तरफ। ठीक है बेटा, पहला शेर हमारे पास है, तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमान, जो तुझसे है गुरेज़ां वो खुदा से है गुरेज़ां। गुरेज़ां के मानी है बेटा दूर भागना, दूर हो जाना। हासिल ईमान का मतलब है ईमान का खुलासा। मफ़हूम होगा, हमारे ईमान का खुलासा है कि कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बनी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी अल्लाह से दूरी है। तशरीह के लिए अहम नकात, तख्लीक कायनात का सबब। बेटा, कोई चीज़ भी बनाई जाती है, किसी चीज़ को भी तख्लीक किया जाता है, मार्ज़ वजूद में लाई जाती है, तो उसका कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई उसका जो है वो मकसद होता है जिसकी वजह से उसे बनाया जाता है। कायनात को बनाने के लिए भी अल्लाह ताला का एक मकसद था, और वो मकसद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है कि अल्लाह ताला ख़ुद हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते तो किसी चीज़ को पैदा ना करता। कि अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप ना होते तो कोई चीज़ भी ना बनती। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बनाई। अल्लाह ताला ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर को तख्लीक किया तो वो तस्वीर इस कदर खूबसूरत बनी कि अल्लाह ने चाहा कि मेरा इस शाहकार की कोई तारीफ़ करे, फिर उसके लिए इंसान बनाए, और फिर बाकी सारी कायनात इंसानों के लिए बनाई। जैसा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इरशाद फरमाया, ना तू ज़मीं के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में एक जगह और इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, कि ए नबी अगर आप न होते तो मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर न करता। यानी ये तमाम चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते तख्लीक की गई हैं। ठीक है, जैसे शायर ने कहा, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया,
سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، کہ سب مقاصد سے بڑھ کر مقصد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اہم نقطہ بیٹا ایمان کا خلاصہ، ایمان کا خلاصہ۔ پہلا نقطہ تھا مقصد تخلیق، دوسرا نقطہ اس کا ہے ایمان کا خلاصہ، کہ ایمان جو ہے وہ ایک بڑی ڈیٹیل بات ہے، تفصیل سے کی جانے والی گفتگو ہے۔ اس میں پہلے عقائد ہیں، پھر اس کے اندر عبادات ہیں، پھر حقوق العباد ہیں، یہ تمام باتیں ایمان کا حصہ ہیں۔ لیکن شاعر نے اپنی بات کو جو ہے وہ مختصر کیا اور کہا کہ تو حاصل ایمان، کہ اگر میں کہوں کہ آپ میرے ایمان کا خلاصہ ہو، کہ آپ کی پیروی ایمان ہے، آپ کے پیچھے چلنا ایمان ہے، آپ کی اطاعت ایمان ہے، آپ کی محبت ایمان ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ دوسرا بیٹا اس کا نقطہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتا ہے وہ اللہ سے دور رہتا ہے، کہ جو آپ کی طرف نہیں آتا وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ کوئی کتنا بڑا ہی ظالم کیوں نہ ہو، اگر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے تو کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، جس کے لیے آپ بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اسے بخش دے گا۔ تو جو آپ کی طرف نہیں آتا، جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے۔ شاید یہ کہنا یہاں یہ بھی چاہتا ہے کہ حدیث کے مفہوم کو سمجھے بغیر قرآن کے مفہوم کو سمجھا نہیں جا سکتا، جب تک کہ محمد تک نہ پہنچیں اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اسی کو شاعر نے جو ہے وہ خوبصورت شعر کے اندر بیان کیا، وہ کہتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نیکسٹ ون ہے بیٹا ہمارے پاس شعر نمبر 2 ہے، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن۔ مفہوم ہوگا بیٹا اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سچائی پر مشتمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلا بیٹا ہم نے نقطہ جو بنایا ہے وہ ہے کردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بیٹا یوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ وہاں پر بسنے والے انسانوں کے کردار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، انسان پر حالات کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہم عرب کا معاشرہ بیٹا دیکھیں تو عرب کے معاشرہ بد کردار معاشرہ تھا، شراب نوشی، جوا جیسی برائیاں جو ہیں وہ وہاں پر عام تھیں، اور علل اعلان برائیاں جو ہیں وہ کی جاتی تھیں، یعنی برائیوں پر فخر کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مرد ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ کرتے تھے۔ اس برے معاشرے کے اندر، اس جو ہے وہ بد کردار معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اس کہاوت کو بالکل الٹ کر دیا، غلط ثابت کر دیا کہ معاشرے جو ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسے جھوٹ پر مبنی معاشرے میں ایسے سچائی کے پیکر بن کر تشریف لائے کہ بیٹا آپ کی سچائی کا اعتراف صرف اپنوں نے نہیں کیا بلکہ غیروں نے بھی آپ کی سچائی کا اعتراف کیا ہے۔ ابو جہل جو کہ سخت مخالف تھا آپ کا، لیکن جب بات آئی تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو دین تم لائے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر قوم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک زبردست لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ آور ہونے کو ہے تو کیا تم مان لو گے؟
کہ سب نے کہا کہ ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کہ کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کا کردار سراپا سچائی پر مبنی تھا کہ اس کے اندر جھوٹ بالکل نہیں تھا۔ شاعر نے بیٹا دوسرا اس کا پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ بالکل قرآن ہے، کہ جیسا قرآن نے کہا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی اخلاق جو ہے وہ دکھایا۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بالکل قرآن ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ میں نہ بولوں۔ تو قرآن نے جیسا کہا، قرآن نے جیسا بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی زندگی میں برت کر دکھا دیا۔ شعر بیٹا لگائے جا سکتے ہیں، اعجاز یہ بھی ہے تیرے خلق عظیم کا، پل بھر میں موم ہو گئے پتھر تیرے حضور، لب صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے۔ تو یہ دو پوائنٹ جو ہیں وہ اس شعر میں کردار اور اخلاق۔ شعر نمبر 3 ہے بیٹا، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اعضاء میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جان، کہ اس نام کی عظمت کے دل و جان جو ہیں وہ قربان ہو جائیں اس نام کی عظمت پر۔ اس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آذان اور اقامت کا حصہ ہے، اس نام کی عظمت پر میں دل و جان سے فدا ہوں۔ اب بیٹا اس میں تشریح کا پہلا نقطہ ہے حضور علیہ السلام کا نام، سب سے پہلا نام کی عظمت دیکھنے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ اس نام کو رکھا کس نے؟ اس نام کو رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھ کر کہا اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی تعریف میں نے کر دی، اب کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی عظمت جو ہے وہ اتنی ہی رہے گی کہ جتنی قائم کر دی گئی۔ نام کی فضیلت، کہ فضیلت عظمت اس نام کی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس نام کی عظمت آپ اس بات سے جو ہے وہ بیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ اور محمد کا نام اکٹھے ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت آدم نبینا علیہ السلام نے جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اسی نام کو دیکھا تو آپ کو اس نام کی عظمت کا اندازہ جو ہے وہ ہو گیا۔ یہ نام صرف یہیں تک نہیں بلکہ یہ نام تمام انبیاء کی تعلیمات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے لوگوں کو اس نام کی، اپنی امتوں کو اس نام کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ یہ نام بہت زیادہ عظمتوں والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نام کو بلند کر دیا گیا، عظمت عطا کر دی گئی۔ قرآن میں ارشاد ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا، کہ اس کو عظمت بخش دی، بلندی پر جو ہے وہ اسے پہنچا دیا۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ یہ شعر آپ حوالے کا لگا سکتے ہیں۔ اہم نقطہ ایک اور ہے، آذان اور اقامت کے اندر جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ شامل ہے۔ آذان ہو یا اقامت ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں. یعنی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, کہ جب تک محمد کا ذکر نہ کیا جائے وہ کلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا, وہ بات مکمل نہیں ہوتی, وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی, کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس عبادت میں نہ کیا جائے. وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں, فرشتوں کی دعاؤں میں, مؤذن کی اذانوں میں. اور آخری جو اس کا پوائنٹ ہے بیٹا وہ ہے نام پر قربان ہو جانا, فدا ہو جانا, قربان ہو جانا. تو جب تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر قربان نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین, اولاد اور لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی جب تک کہ وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب, کہ عرب کے صحابہ آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے, بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. نیکسٹ ون ہے بیٹا, شعر نمبر 4 ہے. اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب, فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان. اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب, اس کا مفہوم جو ہے وہ یوں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے دین کی اس کھیتی کو ترقی ملی اور فاقوں نے دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس میں جو اہم نکات ہیں وہ اہم نکات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانا. آپ مکہ کے اندر جس معاشرے میں جو ہے وہ تشریف لائے, جس میں برائیاں عام تھیں, جس میں قبیلہ وار لڑائیاں تھیں, جس کے اندر بتوں کی پوجا جو ہے وہ کی جاتی تھی اور اپنے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جاتی تھی, ایسے معاشرے کے اندر تبلیغ کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو سب آپ کے دشمن ہو گئے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی پر محصوری جو ہے وہ برداشت کرنا پڑی, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی وزنی اوجھڑی رکھ دی گئی, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے جاتے ہیں, کبھی احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کے پیارے چچا امیر حمزہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن ان تمام باتوں کو, تکالیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا, لیکن ایک دفعہ بھی اس قوم کے لیے بد دعا نہیں فرمائی, بلکہ ہمیشہ دعا ہی دی اور فرمایا کہ اے اللہ ان کو میرا جاننے والا بنا دے, ان کو میری پہچان عطا کر دے. اور آپ کی وہ تکالیف کو برداشت کرنا ہی تھا کہ آج ہمیں دین اسلام جو ہے وہ اس قدر ترقی یافتہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اگر اور دوسرے انداز سے جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہانے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کو ترقی دی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رو رو کر دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر اسلام کو ترقی دینا چاہتا ہے تو عمر کو اسلام میں داخل فرما. اس کے علاوہ بدر کی لڑائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعائیں مانگیں کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر نوجوان بھی آج شہید ہو گئے تو کل قیامت تک تیرا نام لیوا اور کوئی نہ ہوگا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے, اسلام کا پھیلاؤ آیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اسلام جو ہے وہ دور دور تک پھیل گیا اور بہت سارے علاقے زیر اسلام آ گئے. اس کے بعد نیکسٹ ون پوائنٹ ہے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقہ کشی. فاقہ یعنی بھوکا رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ ہیں پوری کائنات کے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی کی, اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا کہ جیسے ایک عام انسان جو ہے وہ رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی کئی دن چولہا نہ چلتا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مرتبہ کوئی شخص آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا تو آپ نے اسے تمام گھروں میں بھیجا اور وہاں پر پانی کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی میں زندگی بسر کی کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ امت کے زیادہ تر لوگ غرباء میں سے ہوں گے۔ آپ نے ان کے لیے مثال بنائی کہ دیکھو دنیا میں اس طرح سے بھی رہا جا سکتا ہے۔ لیکن بیٹا اس کو اس انداز سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ دنیا کو سر و سامان دینا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی زبان پر صرف یہ بات تھی رب حبلی امتی، تشریف لائے تو رب حبلی امتی، معراج پہ گئے تو رب حبلی امتی، کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ حتیٰ کہ جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو دوبارہ زندگی دے دے، کہ اللہ نے آپ کو ایک دعا کا حق دے رکھا ہے جو فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ تو امت کا خیال تھا، اس لیے آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں کہ اے نبی اگر آپ ساز و سامان لیں گے تو آپ کی امت کو فاقہ کرنا پڑے گا، تو آپ نے اپنے لیے فاقہ جو ہے وہ برداشت کیا، چن لیا اور امت کو سامان جو ہے وہ مہیا کر دیا کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، اور آپ نے خود اپنے اوپر تکالیف جو ہیں وہ برداشت کی۔ آپ نے فقر کو پسند کیا، خاکساروں کو سر بلند کیا۔ بقول شاعر محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، خدا جانے وہ خدا سے کیا مانگتے ہیں۔ الہی کرم کر دے امت پر میری، سوا اس کے اور وہ کیا مانگتے ہیں، کہ آپ کی مانگ صرف یہی ہے کہ امت پر کرم نوازی ہو جائے۔ نیکسٹ ون ہے بیٹا ہمارے پاس غزل کا شعر نمبر 5۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ مفہوم ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو معزز اور مہذب بنا دیا۔ دنیا کی ساری تہذیبیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت و معاشرت ہم دیکھیں گے، ہم نے ابھی بھی اس کے متعلق جو ہے وہ پیچھے بھی پڑھا کہ عرب کا معاشرہ جو ہے وہ بد تہذیب معاشرہ تھا، جہاں بھائی بھائی کا احترام نہیں تھا۔ قبیلہ اوس اور خزرج دو بھائی تھے، لیکن کئی سالوں تک ان دونوں کی لڑائیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ بھائی بھائی کا احترام نہیں تھا، ایک دوسرے کے دشمن تھے، والدین کا احترام نہیں تھا، عورت کو وہاں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، اور عورتیں جو ہیں وہ پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھیں۔ یہاں تک عورتوں کی تذلیل کی جاتی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ماں سے بھی شادی کر سکتا تھا۔ تو اس قدر معاشرت گری ہوئی تھی، نہ انہیں کوئی تہذیب تھی، نہ ان کو کوئی طریقہ جو ہے وہ آتا تھا۔ حالی نے کہا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہ ذرا ذرا سی بات پر وہ جو ہے وہ جھگڑتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے کی کہ ان جیسا پھر ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ آپ نے جو دشمن تھے انہیں بھائی بنا دیا، ایسا بھائی بنایا کہ پھر جو ہے وہ تاریخ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پیاس تک اپنے بھائیوں پر قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقوق العباد بتائے، عورتوں کے حقوق مقرر کیے، فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، بیٹی کے حقوق مقرر کیے، بیوی کے حقوق جو ہیں وہ مقرر کیے، غلاموں کو جو ہے وہ آپ نے غلاموں کے حقوق مقرر کیے، اور وہی قوم جو پہلے بد تہذیبی کی انتہا کو پہنچ کر معاشرے کی بربادی کا سبب بن رہی تھی، وہی قوم پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک مثال بن گئی کہ سب اس سے تہذیبیں جو ہیں وہ سیکھتے تھے، عرب کی زینتیں سیکھتے تھے، سب نے جو ہے وہ ان سے تہذیب سیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ایسا ماحول جو ہے وہ وہاں پر پیدا کر دیا کہ کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی علی حیدر بن گیا، اور پھر ان جیسا اور کوئی ہمیں بعد میں نظر نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے اوراق فطرت کی ترتیب کی، کور چشموں کو اہل نظر کر دیا، رہزن تھے جو انہیں رہبر کر دیا۔ بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے نظم نعت جو ہے وہ مکمل کی۔
آخری شعر چونکہ اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیپر میں پوچھا نہیں جائے گا. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.